अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 16 सूरत तौहा उर्दू तर्जमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 76 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 77 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फद्रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा। तर्जमा है, और बेशक हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को ले चलो और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता निकाल दो। तुझे डर ना होगा कि फ़िरौन पकड़ ले और ना तुझे ख़तरा होगा। यहाँ पर इन आयात में मिस्र से बनी इसराइल की हिजरत करने का वाक़या मज़कूर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से किस तरह से बनी इसराइलियों, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी थे, उस वक्त अपने नबी और उनके लिए जो कि अपने नबी की बात मानने वाले थे, जो कि बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे, उनको फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दी। और उनको फ़िरौन की ग़ुलामी से किस तरह से निजात मिली? हिजरत का हुक्म हुआ, आप हिजरत करके आपने मिस्र छोड़ना था। और उस वक़्त क्या वाक़या रोनमा हुआ? फ़िरौन गर्क हुआ दरिया में और बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ते बना दिए गए। उस वाक़े का ज़िक्र यहाँ मौजूद है कि कुदरत इलाही ने किस तरह उनके सामने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और किस तरह से उसके हुक्म से समंदर की जो ठहरी हुई मौजें हैं, जब बनी इसराइल उस समंदर से गुज़र चुके तो फ़िरौन और उसके लश्कर को किस तरह से उन मौजों ने दोबारा से आपस में मिल के गर्क कर दिया और किस तरह से उनको अपने साथ बहा कर ले गए और इनको तबाह व बर्बाद कर दिया। ये सारा वाक़या सूरह यूनुस में डिटेल के साथ मौजूद है। हम गुज़िश्ता पारों में भी पढ़ के आ चुके हैं कि और इसके अलावा हमने प्ले लिस्ट में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या ज़िक्र है, उसमें भी इसकी डिटेल पढ़ के आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हुसूल बरकत के लिए इन आयात की दोबारा से तलावत और इनके तर्जमे को दोबारा से देख लेते हैं। अलगर्ज़ ये कि कुरान करीम में कोई भी वाक़या, कोई भी आयत अगर रिपीटिंग में आ रही है, दैट मीन्स कि उसकी अहमियत हमें मालूम हो सके, उससे जो लेसन्स मिल रहे हैं उनकी अहमियत मालूम हो और उन लेसन से वो जो दरसे हिदायत है उनसे हिदायत हासिल करने की कोशिश की जाए। और अगर हिदायत वाज़ेह हो जाए तो उन आमाल पर अमल की तौफ़ीक दे जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। तो इस वाक़े में तमाम इंसानों के लिए ख़ासा इबरत का सामान मौजूद है और यहाँ से उसी वाक़े का ज़िक्र शुरू किया गया है। फ़अत्बअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम। तो फ़िरौन अपने लश्कर के साथ इनके पीछे चल पड़ा तो इन्हें दरिया ने ढांप लिया जैसा इन्हें ढांप लिया, और फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और राह ना दिखाई। यानी फ़िरौन और उसके पैरोकार वो जो कि राह इलाही से भटके और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए अहकामात को और दीन की तालीमात को जुटलाया। तो रब्बुल आलमीन फरमा रहा है यहाँ पर कि वो फ़िरौन ख़ुद भी बहका हुआ नामुराद और उसने अपनी कौम को भी, यानी जो क़ुब्ती थे उसके पैरोकार थे, उनको भी बहकाया। ख़ुद तो डूबा, अपनी कौम को भी ले डूबा, ख़ुद तो जहन्नमी, अपने पैरोकारों को भी जहन्नमी बना डाला। तो इससे ये भी मालूम होता है कि अपना पेशवा वो चुने जो कि हमें जन्नत का रास्ता दिखाए, जो हमें जन्नत के रास्ते की पैरवी की तबलीग करे और जो हमें सिखाए कि रज़ाए इलाही के तलबगार कैसे बनते हैं, रज़ाए इलाही के ख्वाहिशमंद कैसे बनते हैं और रज़ाए इलाही की तलब में आमाल कैसे करते हैं। तो रहनुमा कोई भी हो सकता है। रहनुमा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे और देखा जाए तो पेशवा फ़िरौन भी था,
لیکن موسیٰ نے رہنمائی کس طرف کی؟ راہ الہی کی طرف۔ موسیٰ نے جو کلمات اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کے نکالے، اللہ کی حمد کے نکالے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس وقت واقعہ پیش آیا، جو ان کا رول تھا، اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کے واقعے کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ ہم گزشتہ رکوع میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آپ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر رب کی حمد و ثنا، رب کا انٹروڈکشن بتا رہے ہیں، اور وہی الفاظ رب العالمین قرآن میں وہی کی صورت میں نازل فرما رہا ہے۔ تو وہ موسیٰ کہ جنہوں نے رہنمائی کی تو اس دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے اور بروز قیامت بھی سرخرو ہوں گے، اور دوسری طرف وہ پیشوا بھی تھا جو اپنی قوم کو لیڈ تو کر رہا تھا لیکن جہنم کے گڑھے کی گہرائی کی طرف، وہ اپنی قوم کو لیڈ تو کر رہا تھا لیکن تباہی کی طرف، بربادی کی طرف۔ لہٰذا ہمیں پیروی کرنی ہے انبیاء کی، ہمیں پیروی کرنی ہے اولیاء کی، ہمیں پیروی کرنی ہے ہر اس شخص کی جو دین کے راستے پر چلتا ہو۔ ہمیں اپنا ساتھی بنانا ہے، اپنا پیشوا بنانا ہے، ہر اس بندے کو جو رب کی رضا کا طلبگار بھی ہے، جو رب کی رضا کا متلاشی بھی ہے، اور جو راہ خدا پر چلنے والا ہے۔ اور ہم سب کے لیے ہمارے پیر کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعل راہ ہیں کہ جن کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اتر آئے، اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ گر گیا۔ یہاں پر بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے گئے ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہاں پر مذکور یہی ہے کہ انہیں شکر الہی بجا لانے اور نافرمانی خدا سے باز آنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر کیا ذکر ہے کہ وہ نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور وہ نعمتیں جو ہیں منسلوہ کا اترنا، میدان طیف میں کئی سال وہاں پر قید کے باوجود آسمان سے کھانا بھی آنا اور پھر اس قید سے رہائی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات پہ انعامات، بار بار ان کا نافرمانی کرنا، رب العالمین کی بارگاہ میں پھر جب وہ توبہ کرتے، رب توبہ قبول فرماتا، پھر سے نعمت عطا فرماتا۔ تو ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تمہارے خاندان میں سب سے زیادہ کثرت سے انبیاء نازل فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کی امت سے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی بلیسنگ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے، نعمتوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو سب نعمتوں پہ بھاری یہی نعمت ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ پھر یہ کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، جیسے پہلی قوموں میں بھی وہ لوگ جو اپنے انبیاء کی پیروی کر کے مسلمان ہوئے۔ پھر یہ کہ ہمارے پاس قرآن ہے جس میں تمام گزشتہ انبیاء کتابوں کی تصدیق ہے، اور ان تمام انبیاء تمام کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ وہ خاندان تھا بنی اسرائیل کہ کثرت سے انبیاء، یعنی جو خاندان جن انبیاء کا خاندان سے تعلق تھا نا، وہ خاندان بنی اسرائیل تھا۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد حضرت ابراہیم کی آل میں سے ہیں، اور آپ بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں ہیں، جبکہ دیگر جو انبیاء ہیں، 3 انبیاء جو اہل کتاب ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں تو کیسی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں برکت رکھی کہ آپ نے جب رب العالمین کے ان کی طرف سے، رب کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کو پاس کیا، ہر آزمائش کو مکمل طور پر اس سے رب العالمین کی بارگاہ میں اس آزمائش پر پورا اترتے ہوئے کامیابی سرخرو ہوئے، کامیابی حاصل کی،
تو رب العالمین نے کیسی آپ کو بہانے دکھائی نا کہ آپ کی اولاد میں کثرت سے انبیاء رکھ دیے، خواہ وہ بنی اسماعیل تھے، بنی اسرائیل تھے، دونوں آپ ہی کی اولاد تھے، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی حضرت ابراہیم کی ہی اولاد اور حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی ہی اولاد۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کے تعارف میں بیان کر رہی تھی کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جن میں کثرت سے انبیاء انہی کے خاندان میں آ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی نعمتیں جو دیگر قوموں کو اس وقت نہیں عطا کی گئی تھیں۔ یعنی آج امت محمدی کیوں افضل ہے بنی اسرائیل سے بھی؟ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور یہ بھی کہ اس وقت جب بنی اسرائیل موجود تھے، جب موسیٰ ان میں موجود تھے، جب عیسیٰ ان میں موجود تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا ظاہری میں ظہور نہیں ہوا تھا، اس وقت کی قوموں میں سب سے افضل ترین قوم بنی اسرائیل ٹھہرے، لیکن انہوں نے اپنی فضیلت کا وہ اپنا جو درجہ ان کو دیا تھا اور وہ جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا تھا ان کا انہوں نے پاس نہ رکھا، اور بس ریکوائرڈ کیا تھا ان سے؟ یہی کہ شکر گزاری کرو، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ کو ضرورت ہے ان کے شکر ادا کرنے کی، اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو تمہیں اور ملے گا۔ تو یہی ناشکری وجہ بنی تکذیب انبیاء کی بھی، یہی ناشکری وجہ بنی کہ وہ نعمت بھی چھین لی گئی جو انہیں ہر دور میں ہر طرح سے عطا کی گئی تھی۔ تو ان نعمتوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو گزشتہ آیات سے بھی جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ریلیٹ کر کے سمری کی فارم میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا غضب اسی پر اترتا ہے جو میرا نافرمان ہوتا ہے، وہ انی لغفار لمن تابا، لیکن ہاں سن لو میں غفار ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں اس کو، کس کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرنے والا ہے، اور توبہ کے بعد وآمن وعمل صالحا، ایمان لانے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، ثم اہتدی، اور ہدایت کی پیروی کرتا رہا اور ہدایت پر رہا، راہ ہدایت پر رہا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ عرض کی وہ یہ میرے پیچھے، اور وہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل میں گزر چکی ہیں، اور غرق فرعون کی تفصیلات سورہ یونس میں گزر چکی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر جو تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کو اگر بیان کیا جائے تو جب بحر احمر کو عبور کر کے وہ وادی سینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اس بیابان میں پہنچتے ہیں، تو رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے تاکہ انہیں کتاب دی جائے جس کے مطابق قوم اطاعت کی زندگی بسر کر سکے۔ تو آپ روانہ ہونے سے پہلے ساری قوم کو تاکید فرماتے ہیں کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی ناشائستہ حرکت نہ کریں، اور اس قوم کی دیکھ بھال کے لیے آپ اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کر دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ 70 آدمی لے کر، اور روایت میں آتا ہے وہ 70 سرداران ہوتے ہیں، 12 آور آدمی ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر جب کوہ طور کے نزدیک پہنچتے ہیں تو شوق ملاقات سے بیتاب ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا اور خود جلدی سے مقام مقررہ تک پہنچ گئے، اور جاتے ہی ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہمراہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اتنی جلدی کیسے چلے آتے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی بالکل میرے نزدیک میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں تو خود اس لیے جلدی میں آ گیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے کہ میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل میں اور شوق ملاقات میں کس قدر بے چینی کے ساتھ بے بس دوڑا چلا آ رہا ہے۔ طلب ہو رہی نا محبوب کو محبوب کے دیدار کی، تو ارشاد ہوا تم تو ادھر آ گئے ہو اور ہم نے تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ آزمائش کیا ہے کہ ان کو سامری نے ایک بچھڑے کی پوجا کا کرنے والا بنا دیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب رب العالمین سے یہ ہم کلام ہو کر یہ بات سنی، آپ کو علم ہوا فرجع موسیٰ الی قومہ، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر اور افسردہ خاطر ہو کر لوٹا، اور فرمایا اے میری قوم کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے بہت عمدہ وعدہ؟ تو کیا طویل مدت گزر گئی ہے
اس وعدہ پر کہ تم اس سے مایوس ہو گئے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب اترے اس وجہ سے کہ تم نے میری طرف سے کیا ہوا وعدہ، مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا؟ تو یہاں پر کیا ذکر ہے کہ جب آپ نے یہ تمام بات سنی اور غصہ کی حالت میں تھے اور افسوس کا عالم بھی تھا کہ کیا کہنا اس کا۔ اب یہ غصہ کیوں تھا؟ دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، اللہ کی عزت کے معاملے میں اگر کسی کو نافرمانی کرتے دیکھا جائے اور دین اسلام کے اوپر اس کو کوئی غلط بات کرتے دیکھا جائے تو اس وقت کا غصہ جائز ہے، جو کہ انبیاء سے ثابت بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا تھا کہ آپ کو ان کی اپنی بات کے لیے آتا تو اس کا ذکر یہاں پر ہوتا تو ہم کوئی علیہ اعوذ باللہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم کہتے کہ ایسا کیوں ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے تو غصہ کیا۔ تو پوائنٹ سمجھیے گا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ گئے تھے کہ میں تورات لینے جا رہا ہوں، تب تک واپسی تک ایسا کوئی عمل نہ کرنا جس سے رب کو ناراض کرو، اور انہوں نے وہ عمل شروع کر دیا جو کہ شرک ہے، اور شرک رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ یعنی رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں، میں کروں گا میری مرضی، لیکن جو شرک ہے یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اسی کبیرہ گناہ میں یعنی نافرمانی کی تو کی بھی کون سی ایسا کبیرہ گناہ کہ جو رب العالمین کے ہاں بھی جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو وہ غصہ اور وہ دکھ کی حالت تھی کہ جب آپ اپنی قوم کو لے کر اتنے امتحانات سے گزر کر ایک جگہ پہنچے ہی ہیں، اور اب تورات کے نازل ہونے کا واقعہ ہے، تورات کے نازل ہونے کے لمحے ہیں، مرحلے ہیں، اور ایسے میں معلوم ہوتا ہے کہ قوم تو کسی غیر اللہ کو پوجنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور تیریادی قوم جو ہے وہ بچڑے کو پوج رہی ہے جو سامری نے سامری ایک جادوگر تھا، اور اس بچڑے کی حقیقت پر بھی لیکچرز موجود ہیں کہ وہ کس طرح سے اس نے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل میں ایک مجسمہ سا تعمیر کیا، اس میں سوراخ بنائے، ہوا کراس ہوتی تھی تو یوں لگتا تھا وہ بچڑا بول رہا ہے، تو بنی اسرائیلیوں کو بہکایا اور کہا یہ دیکھو یہ تمہارا رب ہے، یہ بول رہا ہے، حالانکہ اگر یہ بے جان ہوتا تو یہ بولتا کیسے؟ لہٰذا وہ بنی اسرائیلی جو ابھی عقیدے کے لحاظ سے کمزور تھے وہ رب مان بیٹھے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ تو آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو خوب جھاڑا کہ نالائکو تم تھوڑا سا انتظار بھی نہ کر سکے، اور میرے خدا کو چھوڑ کر، ہمارے خدا کو چھوڑ کر، وہ خدا جس نے ہم پر اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی نعمتوں کا نزول فرمایا، اس کو تم چھوڑ کر ایک دھات کے بنے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، تمہیں ایسا کرتے ہوئے حیا نہ آئی؟ یہ آیت نمبر 86 پڑھ رہی ہوں میں، آپ کے سامنے 87 کا جو ہے وہ ہاف موجود ہے، وہ سلائیڈ کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آ رہی، تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ میرا لیکچر سن رہے ہوں تو سامنے قرآن کریم بھی کھول کے رکھا کریں، تاکہ آپ کے سامنے ان کیس اگر آیت نہ آئے تو آپ کو لیکچر سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو، بلکہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات موجود ہوں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 87 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے قالوا ما اخلفنا موعدک، وہ کہنے لگے ہم نے تو آپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا۔ کیا کہنے لگے؟ ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا اپنے اختیار سے، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ ہم پر لاد دیے گئے تھے بوجھ قوم فرعون کے زیورات سے، تو ہم نے سامری کے کہنے پر ان زیورات کو پھینک دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیور پھینک دیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی، تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بھول گئے ہیں۔ تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی وہ مالک ہے تمہارے لیے نہ کسی فائدے کا اور نہ نقصان کا۔ یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور شدید دکھ کی حالت میں تھے اور غم کی افسردگی کی حالت میں تھے، غضب و غصے کی حالت میں تھے، تو اپنی قوم سے جب سوال کیا، اور کیا سوال کیا کہ تم نے انتظار نہ کیا میرا اور تم اس بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، تو وہ کہنے لگے تو ہم نے دانستہ کچھ نہ کیا بلکہ ہمیں مجبور کیا گیا،
مجبوری سے مراد یہاں پر بے اختیاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سامری نے یوں کہا اور کہا کہ یہ سونے اور چاندی کے زیورات جو تمہارے پاس موجود ہے یہ اتار کر پھینک، جب تک ان کو اتار کر پھینک نہیں دو گے موسیٰ کا منہ نہیں دیکھ سکو گے۔ ہم پریشان ہو گئے اور اس پریشانی کے عالم میں اور آپ کے شوق دیدار میں ہم نے اپنے سارے زیورات پھینک دیے جس سے ہمیں سامری بلیک میل کر رہا تھا۔ تو اس نے ان تمام زیورات کو اٹھایا اور آگ میں گلایا اور ان سے ایک بچڑا تیار کیا اور ہمیں آ کر کہا یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اور موسیٰ بھول گئے ہیں، انہیں اپنے خدا کی خبر ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کی تلاش میں طور کی چوٹیاں سر کرنے چل پڑے ہیں۔ یہ وہ خدا ہے جس کو وہ بھول بیٹھے ہیں، یہی تمہارا، یہی موسیٰ کا خدا ہے، تو اس کی پرستش کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سامری نے ان کو کس طرح سے چکما دیا، کس طرح سے بہکایا کہ انہی کے زیورات انہیں بلیک میل کر کے جب ان سے لیے گئے اور وہی زیورات کو جب پوج کے انہوں نے انہی زیورات کو جب گرم کر کے وہ بچڑا بنایا اور اس کو پوجنے کا حکم دیا نا، تو اس وقت قوم نے جب یہ آرگیو دیا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس وجہ سے کیا کہ سامری نے ہمیں اس پر مجبور کیا اور یہ کہ ہمارے اختیار میں نہ تھا، ہم نے تو اپنے زیورات دیے تھے کہ ہم اس سے کسی طرح جان چھڑا لیں، اور اسی نے ان کا بچڑا بنا دیا۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، لفظ ہے کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ ابھی یہاں پر ذکر ہے عجلن جسدا، مطلب کہ بے جان بچڑا، اور ساتھ ہی ذکر ہے کہ جس کی آواز گئے جیسی تھی۔ تو اب اس چیز کا سوال کا جواب میں آلریڈی دے چکی ہوں تقریباً 4-5 منٹ پہلے۔ تو اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے تو پھر آپ اس کو ریوائز کر کے ریورس کر کے ہی سنیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ میں اب دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گی۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے تھے تو پھر یقیناً آپ کو اس کا جواب معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ بچڑا جو بے جان بھی ہے اور اس کی گائے جیسی آواز بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، آواز کیسے جب وہ بے جان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گی بھی، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں کہ اچھا تم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بے جان بچڑا ہے اور اس کی آواز نکل رہی ہے، گو کہ یہ خدا ہے، کیا تم نے یہ نہ دیکھا کہ وہ تمہارے کسی سوال کا جواب دینے سے، تم سے کوئی بات کرنے سے قاصر ہے؟ کیا تم نے یہ نہ دیکھا کہ وہ تمہارے کسی سوال کا جواب، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، اور ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی نہ ضرر کا نہ فائدے کا، یعنی نہ نقصان نہ فائدہ، وہ تو خود ایک بے جان بچڑا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کس طرح سے خطاب کیا اور کس طرح سے اس قوم کے ساتھ معاملات پیش آئے، اس کا ذکر انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں پڑھیں گے۔ اب تک کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔